वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया फैज़ भाई मुझे यहाँ पर लाने के लिए और ये मौका इनायत करने के लिए। मैं आज इंशाल्लाह चूँकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह यूथ को पैगाम पहुँचाना है, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम देखें बहुत सारी जो है ना हमारे सामने मुसीबतें हैं इस्लाम को बतौर इस्लाम और बतौर एक मुस्लिम के। लेकिन हमारे नौजवानों को बहुत सारे मसाइल आज के ज़माने में फ़ेस करनी पड़ रही हैं और अगर हम बात करें तो अगर कवर करना चाहें या सिर्फ सबको एक-एक टाइटल देना चाहें ना तब भी कम से कम 20-25 मिनट उसमें खर्च हो जाएँगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और ख़ुसूसी तौर पर कुछ एक चीज़ को अगर हम तारीख़ पर गौर करें फैज़ भाई और हमारे व्यूअर्स तो हमें पता ही चलता है कि जो आला हज़रत का वक़्त जो था वो एक सबसे बड़ा उस वक़्त का जो सबसे बड़ा अलमिया था और जो फ़िक्र करने वाला मामला था वो ये था बदअक़ीदगी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, जिस पर उलमाए किराम ने बहुत अच्छे से काम किया और उनको जो भी मुमकिन कोशिशें करनी थी वो उन लोगों ने की और अब कर भी रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने पर उनमें जो बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने आ रहा है वो है लामज़हबियत का, एथिज़्म का। और इस पर सही मानों में हमारे यूथ भी अमूमन समझ नहीं पाते हैं और लाशऊरी तौर पर ये लामज़हबियत हमारे ज़हन-ओ-दिमाग में किस तरह से बैठा ली जा रही है या बैठ चुकी है, ये हम इसका अंदाज़ा हम उनसे लगा सकते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना एथिज़्म को बहुत ज़्यादा लामज़हबियत को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम उनके बयानात को सुने, अगर हम उनके लाइव्स को सुने तो इन सब चीज़ों में पता चलता है कि हमारे यूथ कितना ज़्यादा उनको फ़ॉलो अप कर रहा है, कितना ज़्यादा सुनता है। लेकिन इस्लाम का सही तसव्वुर ना होने की वजह से, इस्लाम का सही पर्सपेक्टिव मालूम ना होने की वजह से, कम इल्मी की वजह से मसाइल ऐसे होते हैं कि हमारा आम नौजवान या आम मुसलमान उसमें शक व शुबा में पड़ जाता है और फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं और लाशऊरी तौर पर वो कहीं न कहीं इस्लाम को तो फ़ॉलो कर रहा होता है, लेकिन सही मानों में अगर उसके अक़ायद व नज़रियात और उसके जो है ना अहसास और नज़रियात को अगर सही मानों में परखा जाए, तो लामज़हबियत कहीं न कहीं घर कर चुकी होती है। लेकिन अगर हम इसके मिथ की बात करें अगर हम एक बात करें कि ये लामज़हबियत क्यों बढ़ रही है, अगर इस्लाम सच्चा है तो ये लामज़हबियत क्यों बढ़ रही है और अगर एथिज़्म को जो फ़ॉलो करने वाले हैं या लामज़हबियत को जो फ़ॉलो करने वाले हैं वो उमूमन या जो एक मटेरियलिस्टिक जो है, जो एक शख्स होता है, जो मादा परस्त शख्स होता है, वो एक सबसे पहले यही कहता है कि आज के ज़माने में साइंस तरक्की कर रहा है। लोग जो है ना मुशाहिदात को देखते हैं कि जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, हम उनको उस पर बिलीव करते हैं। तो आज इस्लाम जो है ना साइंस तरक्की कर रहा है और रोज़ाना एक ना एक तहकीकें आ रही हैं, सब बहुत सारी चीज़ें खुलासे हो रहे हैं, जिस पे इंसान इस्लाम पर और मज़हब से बेज़ार होकर के इसको फ़ॉलो कर रहा है, जो हकीकत है। हालाँकि ये एक मिथ है जो लामज़हबियत के पीछे नहीं है, बल्कि अगर हम सही मानों में साइंस को समझेंगे, अभी मैं उसको इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। लामज़हबियत को सही मानों में अगर हम समझेंगे, तो इसकी असल वजह कुछ और होगी, बल्कि साइंस नहीं है। और इसकी असल वजह जो है ना आज के ज़माने में मटेरियलिस्टिक ज़माना हो जाने की वजह से दुनिया आज जो है ना मादा परस्त हो रही है और ये तारीख़ है हमारी और ये इंसानियत की तारीख़ रही है कि जब मादा परस्ती बढ़ी है, लामज़हबियत, मज़हब से दूरी, दीन से दूरी, ये चीज़ें बढ़ी हैं। असल वजह लामज़हबियत की यहीं से शुरू होती है कि इंसान पहले मादा परस्त हो जाता है, फिर उसके बाद में उसकी भी मादा परस्ती कहाँ से शुरू होती है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो इस पर भी मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। लेकिन ये जो मिथ है ना, एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों में कि आज साइंस तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मज़हब को छोड़ रहे हैं और रियल चीज़ को एक्चुअल चीज़ों को लोग अपना रहे हैं। तो मैं बात करूं कि साइंस खुद अपने आप में अगर देखा जाए तो साइंस खुद अपने आप में एक खुदा, एक निज़ाम और एक फितरत को पेश करता है और इस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी और लेक्चर भी बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ-कुछ जो है ना पॉइंट्स में आपको देख करके मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह।
دیکھیں عالمی اگر سائنس کو دیکھیں، خود سائنس ایک عالمی نظام پیش کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر انسان اور جو ایک عالم ہے یہ مکمل اس کی ایک کہیں نہ کہیں ایک ہی نظام کے تحت یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کا چلانے والا کہیں نہ کہیں ایک ہی ہے۔ اور وہ اگر آپ دیکھیں ایٹم کو دیکھیں فیض بھائی اور ہمارے جو ویورز ہیں، اگر آپ ایٹم کو دیکھیں، یعنی کہ جتنی بھی جو ہے نا چیزیں ہیں ان کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، میں آسانی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہوتا ہے، جس کو ہم عموماً اپنے مدارس وغیرہ میں، جو اگر ہمارے مدارس کے جو فارغین یا دیکھ رہے ہوں گے، اس کو جوہر بولتے ہیں، جوہر بسیط۔ تو اب اس کے بارے میں ایٹم کو اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کی بنیاد جو ہے نا ایک ایٹم سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس ایٹم کو آج جو ہے نا سائنس نے اس کو جو اس کے بھی تجزیہ کیا ہے اور اس کے بھی اعضاء کیے ہیں، اور اس کا جو سسٹم ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ہر ایک چیز یا وہ چیز کوئی بھی چیز جو یہاں کی ہو اس دنیا کو، یعنی کہ جو ہے نا جو ہمارا ارتھ ہے، پانی ہو یا جو کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں کی اگر اصل کو نکالیں گے تو ایٹم ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ چاند پہ چلے جائیے، اسی طریقے سے آپ مریخ پر چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، وہاں کی کوئی بھی جسم کو کسی بھی جو ہے نا کلینکل سسٹم کو لے کر کے آئیں گے، اس کا اصل جو ہے نا آپ کو ایٹم ہی ملے گا۔ اور اس ایٹم کے اگر ہم اجزاء کریں تو اس کے اندر پارٹیکلز ملتے ہیں، اور وہ پارٹیکل ہر طرح کے سیم ہوتے ہیں۔ یہ نظام کہیں نہ کہیں ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کل جو ہے نا یہ کائنات جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اور اس کی بنیاد بھی کہیں نہ کہیں ایک ہی نظام کے پیچھے جو ہے نا چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا سائنس آج بھی کہتی ہے، اگر کوئی ہمارے نوجوانوں میں سے اگر کوئی ہمارے ویورز میں اگر سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو میری بات آسانی سمجھ میں آئے گی کہ اگر آج ہم فطرت کو سمجھنا چاہیں تو آج ہم اپنی مینٹیلٹی کو سمجھیں یا کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں کوئی بھی خوشبودار چیز، کوئی بھی اچھی چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ ہر انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر انسان بدصورتی سے دور بھاگ رہا ہے۔ یہ سسٹم رکھا کس نے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اگر جو ہے نا لامذہبیت یا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر کے کوئی ایک فطرت نہیں بنائی ہے، یہ تمام تر چیزیں ایک بگ بینگ ہوا اور پھر اس کے پیچھے سے جو ہے نا چیزیں اس کے ذرات نکل کے آیا، پھر وہ جو ہے نا وہ دنیا یوں ہی بس لمحے بھر سے نکلی، اور پھر اپنے وقت سے گزرتے گزرتے حالات تبدیل ہوتے ہوئے سب چیزیں ایک دم سسٹم پر آ گئی۔ یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے، اور یہ مضحکہ خیز بھی لگتی ہے کہ انسان کی جو ہے نا جب سائنس کو فالو کرتا ہے، عقل مندی والی باتیں کرتا ہے، اور یہاں پر آ کر کے جب وجود پر بات آتی ہے کہ وجود کہاں سے شروع ہوا، تو اس طرح کی جو ہے نا پاگل پن کی بات کرنے لگتا ہے۔ تو اگر ہم فطرت کی بات کریں تو اب جب بھی ہم کوئی بدبو جو ہے والی چیز یا نازیب چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعت کیوں اچانک سے اس سے دور ہو جاتی ہے؟ آٹومیٹکلی یہ سسٹم رکھا کس نے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر تمام تر چیزیں کوئی چیز اگر ایک دم سے آ گئی ہے تو یہ سسٹم کہاں سے آ گیا کہ ہر انسان خوشبو سنتے ہی اس کی طرف جو ہے نا مائل ہونے لگتا ہے، اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی بدبودار یا جو ہے نازیب چیز یا غلط چیز آ جاتی ہے تو اس کی طبیعت فوراً مکمل طور پر دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ ارے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ فطرت کا یہ نظام، یہ بیہیویئر انسان کے اندر سے آیا کہاں سے؟ صرف انسان کے ہی اندر سے نہیں ہے، تمام حیوانات کے اندر، تمام اینیملز کے اندر یہ سسٹم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ایک طبیعت ہے، اور اس کو اگر آپ کچھ اس کی طبیعت کے خلاف کچھ دیں گے تو وہ فوراً جو ہے نا اس کی آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کی اپکائی آنے لگے گی اور وومٹنگ کرنے لگے گا۔ یہ تمام تر سسٹم، یہ فطرت، یہ کہیں نہ کہیں یہ سائنس، یہ جو ہے نا سائیکالوجی، یہ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پیچھے ایک ہی فطرت ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے نا سائنس ہمیں اشارہ کرتی ہے ایک خدا کی طرف۔ اب ایک خدا کی طرف اشارہ کیوں کرتی ہے؟ میں یہاں پر جو ہے نا چند سائنسدانوں کے کچھ اقوال کو میں نے ان کے نظریات کو میں ضرور پیش کروں گا کہ ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر کلیور لاج، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بطور سائنسداں جب ہم کسی کے وجود پر آ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وجود شروع کہاں سے ہوا، تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کے وجود کے اسٹارٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ یہ وجود صحیح معنوں میں شروع کہاں سے ہوا، تو لامحالہ طور پر جو ہے نا لازمی طور پر ہمیں ما فوق الانسان، ہمیں ایک رہنما ماننا پڑتا ہے۔ لازماً ہمیں جو ہے نا یہ ایک رہنما ماننا پڑتا ہے کہ جو رہنما ہے انسان کا اور یہ اس کائنات کا۔ تو یہ جو ہے نا کلیور لاج نے یہ بات کہی ہے مکمل طور پر۔ اسی طریقے سے ایک ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ اسٹار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کافی گہرائی سے کسی کے معاملے میں سوچیں، سائنس میں اگر ہم غور و فکر کریں،
تو سائنس ہم کو کہیں نہ کہیں ایک خدا کی طرف مائل کرتی ہے، اور یہ ہم سے کہتی ہے کہ آپ کو اپنا ایک خدا مان لینا چاہیے، اپنا ایک رہنما اور اپنا ایک کریٹر مان لینا چاہیے. یہ سائنس کہتی ہے. یہ ڈاکٹر ڈیوڈ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر بہت مشہور سائنسداں ہیں جن کی بات مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ کو اگر کوئی پڑھتا ہوگا بطور مبلغ، تو ان کے سامنے سے جو ہے نا اس طرح کے حوالے بہت زیادہ گزرے ہوں گے جن کو جو انہیں پڑھتے ہوں گے. اور میں اگر ہمارے فارغین میں سے، مدارس کے فارغین میں سے مجھے کوئی سن رہے ہیں اور ضرور سن رہے ہوں گے، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک داعی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک انٹرنیشنل، یا اپنے آپ کو اسلام کا سچا داعی کے طور پر دیکھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ اسٹارٹ کر دیجئے مولانا علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے. علامہ عبدالعلیم میرٹھی اپنی ایک کتاب میں ان کا ہی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ارتھر ٹیک کے نام سے ایک بہت مشہور سائنسداں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں تمام چیزیں کی ہم جب بات کرتے ہیں، جب وجود کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، تو سائنس ہم کو یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک عالمی خدا کو جو ہے نا تسلیم کر لیں. ایک کہیں نہ مکمل طور پر ایک ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہے. یہ ہمیں ایک عالمی خدا، سائنس کا ایک عالمی خدا مان لینا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہمیں صحیح معنوں میں چیزیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں، میٹریلسٹک لامذہبیت چیزیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چیزوں کو ہم سمجھیں گے تبھی بلیو کریں گے. تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک عقیدے کا نظام بنایا ہے. جب ہم اپنی عقل کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو جو ہے نا دو چیزیں اہم دی ہیں. وہ دو چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک تو ہماری سمجھ ہے اور ایک ہماری ہے سوچ. تو ہماری جو سمجھ ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا لمیٹڈ ہے، وہ جو ہے نا ٹائم اور ڈائمینشن سے بندھی ہوئی ہے. ہم ٹائم اور ڈائمینشن کے علاوہ ہم کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن بات جب آئے سوچنے کی، تو سوچنا ایک ایسا ہے کہ ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ دماغ کی دو قوتیں ہیں، ایک جو چیز ہے یعنی کہ آپ ایک چیز کو محدود کر رہی ہے، اور سوچ جو آپ کو جو ہے نا ایک پروان دے رہی ہے کہ مکمل طور پر کوئی اس کی جو ہے نا ایک کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کیا کیا سوچ سکتا ہے. کچھ بھی سوچ سکتا ہے انسان نے. تو کہیں نہ کہیں دماغ کو خلجان سے دور بچانے کے لیے جو ہے نا ہم کو یہ بات کہی کہ جو چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اس کے اوپر سوچیں گے بھی نہیں. جیسے کہ اب وہاں پر آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم نظام دیا عقیدے کا کہ تمہارے ذہن میں خلفشار نہ ہو. ایک عقیدے سے کھوٹے سے ہم کو باندھ دیا ہماری سوچ کو، سمجھ کو، کہ ہم اس کو جو ہے وہیں پر رک جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کائنات کا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ خالق ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے لگے تو ہم سوچ تو کچھ بھی سکتے ہیں، لیکن اب سوچنے پر آ جائیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو عقل ہے، جو سمجھ ہے، وہ باؤنڈ ہے. اب ہم سمجھ کو اور جو ہے نا سمجھ کو اور سوچ کو دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں خلفشار میں مچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہم کو دیا عقیدے کا، یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہ جو میتھ دیا جاتا ہے ہم کو کہ لامذہبیت سائنس کی وجہ سے جو ہے نا سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ایک خدا کو مان کر کے چیزوں کو پڑھے، اور اگر اپنے آپ کو سائنس کا اسٹوڈنٹ کہے، تو کہیں آپ کو اور رہنمائی ملتی ہے اور اسلام کی حقانیت پر جو ہے سمجھ میں آتی ہے. آج میں یوتھ کو جو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس جو لامذہبیت سے اگر آپ کو بچنا ہے تو اسلام کو صحیح معنی میں پڑھنا شروع کر دیجئے. صحیح معنی میں پڑھنا اور سمجھنے کے کیا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ آج کل اسلام میں اسلام کو ایک مذہب سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے نا اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام ایک دین ہے، نہ کہ ایک مذہب ہے. اب بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مذہب اور دین بات تو ایک ہی ہو گئی. نہیں، میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ مذہب بولتے ہیں صرف ایک خاص طریقے سے عبادت کرنے کو. اللہ ایک معبود کو مان لینا، پھر اس کو ایک خاص طریقے سے اس کے عبادت میں لگ جانا، اس کو راضی کرنے یا اس کی عبادت کرنے میں لگ جانا. ایک طریقہ جیسے نماز ہے، ایک نماز کا طریقہ. اب یہ مذہب جو ہے نا اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہو کر کے دین جو ہے نا دین کے اندر کا ایک حصہ ہے مذہب ہونا، جس کو ہم آگے چل کر کے ممکن وقت میرے پاس ہوا تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن دین کیا ہے؟ اگر ہم دین سمجھیں، دین
ایک نہج کو بولتے ہیں انسان کی زندگی انسان کے طور پر، یعنی کہ انسان کی ترقیوں جو ہے نا، انسانی رفعتوں کو کیسے پہنچ سکتا ہے، کمال کو کیسے پہنچ سکتا ہے، وہ ایسا منہج دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں انسانیت کو برقرار رکھے اور اس انسانیت میں ارتقاء اور اس کی بلندگی کو کیسے پہنچا جا سکتا ہے، وہ ایک منہج، وہ طریقہ ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام صرف اور صرف مذہب نہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یعنی کہ صرف عبادت کا طریقہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بس خالی نماز پڑھنا ہے، روزہ کرنا ہے، رسومات ادا کر لینی ہے۔ آج کل بھی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا اسلام کو رسومات کا جو ہے نا مجموعہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کو جو ہے نا رسومات کو ادا کر لینی ہے، بس آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے نا یہ رسومات میں قید نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے سامنے کچھ لوگوں کے بیانات آئے اور ان کہیں نہ کہیں بات مجھے صحیح بھی لگی کہ آج کل مسلمان جو ہے نا رسمی مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کو رسم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ محرم کو دیکھیں تو اس میں ایک نئی رسومات ہو گئیں، تو اگر ان رسومات کو آپ نے ادا کر لیا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ ربیع النور شریف آیا، مقدس مہینہ آیا، اس میں آپ نے چند رسومات ادا کر لی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ رمضان آیا تو اس میں چند رسومات ادا کر لی، آپ مسلمان ہو گئے۔ شوال کا پہلا دن آیا تو آپ نے عید منا لی تو آپ مسلمان ہیں۔ یہ جو ہے نا رسوماتی جو ہے نا ایک مذہب سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ان تمام سے بڑھ کر کے اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے لگے تو ایتھزم کا قلعہ کما ہو جائے گا صحیح معنوں میں۔ کیسے؟ اسلام وہ منہج ہے کہ جو انسان کو انسان بنائے رکھتا ہے، اور وہ سسٹم دیتا ہے کہ ہر جو ہے نا ہر آسپیکٹ کے جتنے انسان کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے بھی کردار ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ناحیتیں ہو سکتی ہے انسانی زندگی کی، ہر اس میں اسلام جو ہے نا کیا ہے؟ ہم کو رہنمائی کرتا ہے، اور اسی فل پیکج کو دین کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بطور انسان یہ دنیا کیا ہے، اس میں ہم کو کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، اور اس کے ماورا یعنی کہ جو ہے نا ہماری اس مادہ پرست دنیا کے علاوہ بھی مادے سے اوپر اٹھ کر کے جو بات کہتے ہیں میٹا فزکس یا میٹا لا کے اگر بات کریں تو وہ جو سسٹم ہے وہاں پر بھی رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ تو یہ فل پیکج ہے، نہ کہ ایک چھوٹا سا مذہب ہے۔ اب اسلام کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھیں گے تو لامذہبیت سے کیسے ہم دور بچ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں آپ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں سائنس کو بالکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہیں، لیکن جب کوئی جو ہے نا کوئی خلفشاری، کوئی ذہنی مسئلہ آ جائے، کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، تو فوراً یہ نہ کہہ کر کے کہ ارے یہ اسلام کو یہ بتاتا ہے، قرآن میں تو یہ ہے، اور پھر ہم سائنس ہم کو یہ بتاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں کہوں گا کہ سائنس کبھی بھی ابھی جو ہے نہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، نہ کبھی کمپلیٹ ہو پائے گا۔ میں نے ایک سائنسداں ہیں البرٹ آئنسٹائن، شاید میں نے ان کا ایک بک میں پڑھ رہا تھا، ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ کیا سائنس کبھی کمال کو پہنچ سکتا ہے، تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، یعنی کیا سائنس میں کوئی ایسا اسٹیج کبھی آ سکتا ہے کہ انسان، ہاں سائنس اب کمپلیٹ ہو چکی ہے، سائنس کی نالج اب کمپلیٹ ہو چکی ہے، کیا کبھی ایسا وقت آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی کتنا بھی آگے بڑھ جائیں تو لیکن ہم سائنس کی ابجد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کمال تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت بھی ہم ابجد کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ جو سمجھ لینا کہ سائنس یہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو سائنس جو ہے نا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہوگا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، مشاہدات پر انسان کیا ہے، مشاہدات کا جو ہے نا جو چیزیں دیکھتا ہے وہ جلدی بلیو کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے سائنس کو، ارے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر پیچھے اتنے عقل مند لوگ ہیں، تو یہ زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں مائنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زبان پر کیا ہوتا ہے، نہیں اسلامی حق ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے نظریات تھے جو بہت پہلے جو ہے نا کچھ اور تھے، اور آج جو ہے نا سائنس میں وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں۔ اب ایک وقت تک یہ پانی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کہا گیا تھا، ایک عقیدہ رکھا گیا تھا کہ پانی کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے، پانی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آج دیکھیے جو ہے نا ہائیڈروجن اور جو ہے نا آکسیجن سے الگ کر لیا گیا، ان کو بالکل بانٹ لیا گیا، پانی کو بالکل تقسیم کیا گیا۔ آج سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ سائنس ہی کمپلیٹ ہے اور یہی بہتر ہے، نہیں، ہمیں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سائنس ابھی کمال کو پہنچ رہی ہے، کمال کو تو پہنچ نہیں، بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس میں نالج مل ہی نہیں رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن وما اوتیتکم من العلم الا قلیلا، جو تم کو جو کچھ بھی علم دیا گیا نا وہ بہت کم ہے۔ تو اب سائنس کا جو علم ہے، اگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے کمپیئر کرنے لگیں
تو پھر مسئلہ یہی آئے گا کہ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ پر ایک فوٹو وائرل ہو رہی تھی کہ ایک ہی فوٹو میں دو جو ہے نا منظر کشی کی گئی ہے. ایک کو پاس سے دکھایا گیا ہے، اس میں یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے نا، کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے. لیکن جب بیک سائڈ سے جو ہے نا اس تصویر کو وائٹ دوسرے سائڈ میں دکھایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ لگ رہا تھا وہ مار رہا ہے، وہ اصل میں جو ہے نا وہ دوڑ رہا تھا اور مار کوئی اور رہا تھا جس کے بارے میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ سمجھتا ہے، حقیقت وہ جانتا ہے. ابھی سائنس کچھ بھی نہیں پہنچی ہے، تو سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو باتیں کرتی ہیں. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بات کہی کہ ڈیوڈ کی، جو میں نے بات کہی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی وجود کی تو ہم کہیں نہ کہیں ہم جا کر کے ما فوق جب بات آتی ہے ما فوق الانسان تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی خدا ہے، کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہوئی ہوگی. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں غور کریں، کیونکہ اسلام نے ہر پہلو میں ہم کو نظام دیا ہے، ایک نظام، ایک سسٹم دیا ہے. آپ اکنامک سسٹم دیکھیں، اسلام کا اکنامک سسٹم دیکھیں، معاشی حالات دیکھیں، جو نظریات، جو سسٹم اسلام نے ہم کو دیا ہے کہ انسان اس طریقے سے معاشی زندگی گزارے، اپنے معاش کو جو ہے نا ڈیولپ کرے، اس نظام میں ذرا غور کیجئے. اور آج کے زمانے میں میٹرسٹک اور مادہ پرست دنیا آپ کو کون سا نظام دے رہی ہے، اس کو آپس میں کمپیئر کیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے نا یہ جو اسلام کے جو نظریات دیتا ہے کتنے معنی دار ہوتے ہیں اور دور اندیش ہوتے ہیں، نہ کہ صرف اور صرف پکچر کا ظاہری رخ دیکھ کر کے ہم نے کوئی قانون بنا لیا اور پھر اس کے بعد میں اسلام جو ہے نا فطرت پر کے طور پر ہمیں قانون دیتا ہے. اسی طریقے سے اب جتنے بھی آسپیکٹ ہو سکتے ہیں، ابھی میں کچھ دنوں پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ میرے سامنے سے گزری، اس میں دیا گیا کہ بچوں کو جب پیدائش کے وقت جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو جو کھجور ہوتا ہے، کھجور کو اگر مس کر کے اور اس کو زبان کے لعاب میں لگا کر کے اس کو چٹایا جائے پیدائش کے وقت، تو اس کا برین جو ہے نا جو ڈیمیج ہونے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. بعد میں جب تحقیق دانوں نے، جب لوگوں تک یہ بات پہنچی، تب پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی مرتبہ جب صحابہ اکرام اپنی اولاد کو، نو مولود بچے کو جو ہے نا لے کر کے گئے، ان کے پاس میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹس کو یعنی کہ کھجور کو جو ہے نا تھوڑا سا کھایا اور اس کو اپنی زبان سے ہی اس کو مسل کر کے اپنی زبان سے اس کے منہ میں رکھا. یہ اس وقت تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو ہے پہلے یہ لوگ میٹریلسٹک اس زمانے کو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنا جھوٹا وہ اندر لے کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں کھلا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سب کون سا طریقہ ہے. لیکن آج دیکھیے تحقیق نے یہ بتا دیا کہ وہ جو ہے نا کام، وہ چھوٹی سی سنت، وہ چھوٹا سا کام آج جو ہے بچے کے دماغ کو جو ہے نا انسانی باڈی اور انسانی جسم کا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے اور ساری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ تھا. تو اگر ہم یہ تمام تر چیزیں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہی جو ہے نا ایک ایسا جو سسٹم ہے، جو ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے اور ایسا طریقہ ہے جس کے طریقے سے ہم زندگی بہتر گزار سکتے ہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے علماء کرام، جو ہمارے نوجوان یوتھ، جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو، اگر وہ ہمیں سن رہے ہوں گے، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی صحیح معنوں میں اسلام کو اس دین کے طور پر سمجھیں، نہ کہ ایک رول ریگولیشنز کے طور پر پڑھیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رول ریگولیشنز پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، نہ کہ ہم ایک فطرت کا طریقہ اور فطرت کا نظام. اب آپ دیکھیں ابتدائی زمانہ میں جو ہمارا گولڈن ایج تھا، بنو عباس کا جو ہے نا خلافت عباسیہ کا جو ہمارا دور تھا، اس میں دیکھیے علماء کرام جنہوں نے اسلام سیکھا، جو اسلام کے اسٹوڈنٹس تھے اس وقت، اسلامی علوم کے جو اسٹوڈنٹس تھے، اب دیکھیے وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ فزکس میں بھی ماہر تھے، وہ جو ہے نا ایسٹرونومی میں بھی جو ہے نا ماہر تھے، ایسٹرونومسٹ بھی تھے. دیکھیے ہمارے علماء کرام کو وہ کیسے تھے، ان کی ذہنیت کیا تھی، ان کی پرسپشنز کیا تھے. لیکن آج ہمارے فارغین کا کیا سسٹم ہے؟ آج صرف اور صرف ہم رول ریگولیشنز کو پڑھنے کے بعد میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا. بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے ایک عالم ہونا، مطلب ایک عالم، کوئی انسان یہ کہے کہ میں اسلام کا عالم ہو گیا ہوں، میں عالم دین ہو گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. جب تک کہ آپ کیٹیگریز نہیں جو ہے نا کیٹیگری نہیں کریں گے کہ ہاں میں فقہ کا جو ہے نالج رکھتا ہوں تو میں اسلام کا جاننے والا ہوں. اسلام کے نظریے سے اگر آپ جو ہے نا ارضیات کو پڑھیں گے تو آپ بھی اس وقت عالم کہلائیں گے.
لیکن یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام ہم کو ہر آسپیکٹ سے جو ہے نا ہم کو رہنمائی کرتا ہے. تو ہر طرح سے ہم کو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک دین کے سمجھنے کی, ایک سسٹم کو سمجھنا کہ ہمارے سامنے ایک سسٹم ہے اور وہ اس کی اہمیت کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ہمارے وہاں. اب لامذہبیت صرف اسی لیے پھیل رہی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو آج کی دنیا میں کیوں اہمیت رکھتی ہے, اس کے ایفیکٹ کیا ہے, اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو آج کی سائنس بھی کتنا اس کو مان رہی ہے اور کتنا نیگلیکٹ کر رہی ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے جو آج عموماً اسلامیات تک بہت کم پہنچ پاتا ہے. اگر کوئی انسان چاہے گا, کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ, اسکول کا اسٹوڈنٹ, ہائی اسکول کا یا انٹر کا یا بی اے کا یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ, اگر آپ وہ اسلام کو سمجھنا چاہے نا, بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو اس کو بک ملیں گی یا تو جو ہے نا چیزیں جو ملیں گی وہ عربی میں ہوں گی, اردو میں ہوں گی, اور پھر یا پھر جو ہے نا بہت اگر کوئی انٹلیکچوئلس ہو گئے کچھ انگلش میں مل جائیں گی. صحیح معنوں میں صحیح چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس میں کوئی نہیں ہے. اگر وہ کسی عالم دین کے پاس میں جاتا ہے تو گیپنگ ایسا ہے کہ لینگویج گیپنگ بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپس میں جو ہے نا چیزیں کمپلیٹلی جو ہے نا نہیں پہنچ پاتی. میں ایک واقعہ بتاؤں, میں ایک جگہ درس قرآن کر رہا تھا تو وہاں پر کسی نے پوچھا مجھ سے, میں صحابی, میرا ٹاپک تھا صحابی رسول, میں اس پر گفتگو کر رہا تھا. اور بعد میں جب وہ کمپلیٹ ہوا, وہ درس کمپلیٹ ہوا, اس کے بعد میں ایک بی اے کا اسٹوڈنٹ وہ کھڑا ہو کر کے مجھ سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے سر آپ نے گفتگو کی ماشاءاللہ مجھے بہت سمجھ میں آئی, لیکن صحابی رسول آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ ایک بار بار لفظ کہہ رہے تھے صحابی رسول صحابی رسول, واٹ ڈز اٹ مین, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں حیران رہ گیا کہ بتائیے کہ میں اتنا لفظوں پر توجہ دینے کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک میننگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن ان کو ابھی جو اصل ٹاپک ہے صحابی ہی کا میننگ نہیں پتا ہے. تو لینگویج گیپ بھی جو ہے نا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں چیز اس تک ڈیلیور ہی نہیں کر پاتے. تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ اگر دین کو سمجھنا چاہ رہا ہے نا ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ, تو وہ اس کے لیے مشکلیں بہت ہیں. لیکن سائنس کو اگر وہ سائنس کے کسی بھی جو ہے نا ایک کسی میتھ کو سمجھنا چاہ رہا ہے یا کسی جو ہے نا قاعدے کو سمجھنا چاہ رہا ہے, کسی سسٹم کو سمجھنا چاہ رہا ہے, آج وہ فوراً گوگل کرے, اس کو سارا جو ہے نا پورا فارمولا مل جاتا ہے وہاں پر کہ اس کو کیسے کرنا ہے. یوٹیوب پر چلا جائے اس کا طریقہ مل جاتا ہے, ہر زبان میں اس کو مل جائے گا, انگلش میں مل جائے گا. تو لینگویج گیپنگ بھی بہت زیادہ سسٹم ہے. تو اس کی وجہ سے اصل جو بنیاد ہے کہ دین کو صحیح معنوں میں دین سمجھا, اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جا رہا ہے, دین کو دین کے معنی میں سمجھا نہیں رہا, جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک یہ سسٹم ہے کہ لامذہبیت پھیل رہی ہے. کیونکہ اسلام کو صحیح وہ سمجھا نہیں ہے. اسلام کو جیسے سمجھتے ہیں کہ ارے وہ تو صرف مذہب ہے, نماز پڑھ لو تو جو ہے ہم اسلام کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. حالانکہ ہم نے بیہیویئر, اپنے کردار کو, اپنے جو ہے نا اسلام کو ہمیں اتارنا ہوگا. جس طریقے سے ہم نے اپنے نسوں میں جو ہے نا خون کو دوڑایا ہوا ہے, جب تک کہ ہم اسلام کو سمجھ کر کے اس طرح سے دوڑائیں گے نہیں, حقیقی معنوں میں جو ہے مسلمان ہو نہیں سکتے, اور نہ ہی ہمیں مسلمان ہونے کا اس وقت تک فائدہ ہوگا, نہ ہمیں کوئی یقین ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو اور اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. شاید وقت میں نے زیادہ لے لیا, نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں مفتی صاحب قبلہ کا نیٹ ورک ایشو ہے, تو وہ تو شاید ان کا آنا یہاں پر ناممکن ہوگا. جی تو اگر آپ اس ٹاپک کو تھوڑا اور جی بالکل ماشاء اللہ, شکریہ, جزاک اللہ. یہ میرے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک بڑی اپارچونٹی ہے کہ مجھے موقع مل گیا. تو آج جو مسئلہ ہے نا کہ عموماً اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اسلام کو سمجھا کیسے جائے. تو سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا ہم اب ان فارغین کے لیے جو ہمارے مدرسے سے نکل رہے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے لیے چیلنجز ہیں ہمارے اس زمانے میں. میں نے جیسے کہ ابتدا میں کہا کہ اس اعلیٰ حضرت کا ایک وقت تھا, پچھلی صدی جو ہماری تھی, اس میں ہمارے لیے چیلنج تھے. ہمارے لیے اسلامی مرکزیت کو سنبھال پانا یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ ہماری مرکزیت ختم ہو گئی, اور اس کو پھر سے بحال کرنا, وہ تو شاید مرضی خدا کچھ اور تھی جس کی وجہ سے وہ بحال نہیں ہو پائی ہماری مرکزیت, اور وہ ہمارا شیرازہ بکھر گیا. پھر ایک اور چیلنج تھا بدعقیدگی, اسلام میں ہی بدعقیدگی. لیکن آج کے زمانے میں جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے وہ ہے لامذہبیت. لامذہبیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, میں آپ کو ایک اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ لامذہبیت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور کس کے پیر کتنے ہیں, اگر میں دیکھوں کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ
لا مذہبیت اس طرح سے ہمارے پڑوس کے ملک جو ہماری زبان ان سے ملتی جلتی ہے، ہمارا کلچر بھی بہت ملتا جلتا ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں صحیح معنوں میں اس قدر لا مذہبیت جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے کہ نوجوان طبقہ جو بھی اسکول کالج یونیورسٹیز میں جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ لا مذہبیت کی طرف آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، وہی ہے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں۔ اگر وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صحیح معنوں میں وہ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ نہ تو وہ اس طرح سے لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے صحیح معنوں میں، اور نہ تو وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو، دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو اگر کسی عالم دین کے پاس میں پہنچ جائے تو لینگویج اور جو ہے نا اور کیا ہے مینٹالٹی میچ نہیں کرتی ہے، کہ وہ کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں، ان کا انداز سمجھانے کا کیا ہے، ہم نے ان کی ذہنیت کو سمجھا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے جب بھی مخاطب ہو ان کے عقل اور ان کے جو ہے نا فہم کے اعتبار سے مخاطب ہو۔ تو میں اپنے جو ہے نا جو ہمارے فارغین ہیں مدارس کے، ان کو میں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ نوجوانوں کے مینٹالٹی کو بھی سمجھیں، ان کے ماحول کو بھی سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ ان کا انوائرمنٹ کیا ہے، وہ کس طرح کی لینگویج بولتے ہیں۔ جب تک کہ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ صحیح معنوں میں ان تک صحیح جو ہے نا اپنی بات کو پہنچا نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب بات یہ آتی ہے، اور ان کو میں ضرور کہوں گا کہ مبلغ اسلام، میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ مبلغ اسلام کو پڑھنے بطور ایک جو ہے نا داعی کے، اگر آپ ایک اسلام کے داعی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ایک داعی بن سکے، تو میں کہوں گا علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ کو ضرور پڑھیں، اور ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے نہج کو پڑھیں، جس قدر انہوں نے جو ہے نا خدمتیں کی ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت کچھ ملے گا۔ اور اب بات میں تھوڑا سا آؤں گا نوجوانوں کی طرف جو کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں ہیں۔ دیکھیں گیپ ہے، اصل میں گیپ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لا مذہبیت کو سے دور رہنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے ایک بہت آسان سا نسخہ میں بتاؤں کہ آپ عشق رسول سے جو ہے نا سرشار رہیں، اور اگر آپ نے عشق رسول پر جو ہے نا اپنی جان نچھاور کرنے کے بارے میں سوچا ہوا ہے تو آپ انشاءاللہ عشق رسول کا جو ایک چاشنی ہے، اس کا جو فیضان ہے، وہ آپ کو جو ہے نا بد مذہبیت لا مذہبیت سے کی طرف جانے نہیں دے گی۔ لیکن پھر بھی اس کوشش کرتے رہیں کہ اسلام کو سمجھیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کے زمانے میں جو علماء کرام ہیں، میں ان کو جو ہے نا نوجوانوں کو یہ میرا خصوصی پیغام ہے کہ آج کے زمانے میں جو علماء کرام ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا میدان میں ہیں، آپ ان کے ساتھ میں ایک بنیاد کی طرح کھڑے ہو جائیے۔ جس طرح سے ایک بنیاد مضبوط ہوتی ہے کسی بلڈنگ کی، وہ جتنی مضبوط ہوگی اوپر کی بلڈنگ کبھی بھی نہیں گر سکتی۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے نا علماء کرام کو اور نوجوان علماء کو جو سچ میں میدان میں آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے نا بنیاد کا کام کریے، آپ ان کے پیچھے اس طرح سے کھڑے ہو جائیے، ان کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ عموماً جو ہے نا اگر کوئی ہلکی پھلکی آندھی یا بہت بڑی آندھی بھی آئے تو وہ جو ہے نا اپنے معاش کو لے کر کے، اپنے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے نا وہ دور نہ بھاگے، نہ بالکل اپنے آپ کو توڑ نہ دے۔ آج مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج ہمارے علماء کرام کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اسلام پر جو ہے نا مر مٹنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب بات آتی ہے کہ وہ کام کیا کیا جائے گا، تو ایک مادہ ہے، مادہ والی ہماری زندگی ہے۔ قرآن پاک میں خود جو ہے نا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی کہ اپنی جو ہے نا دنیا میں بھی رہ کر کے آخرت تو طلب کرو، آخرت کی طرف رغبت رکھو، لیکن جب بات آ جائے دنیا کی تو دنیا سے بھی آپ اپنا حصہ جو ہے نا مت چھوڑو، اپنا دنیا سے حصہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک بھی ہم کو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے، کچھ بھی کسی بھی حالت میں رہیں، لیکن آپ کو دنیا میں پڑھنا ہی ہوگا، دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایک نوجوان یا کوئی ایک عالم دین کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو معاشی زندگی، گھریلو پرابلمز اور بہت ساری ایسے جو ہے نا سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر کے وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ اگر جو ہے نا ہمارا نوجوان طبقہ جو علماء کرام کے ساتھ میں ایک مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، تو اگر اس طرح سے اگر آپ ہمارے کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے وہ کام بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فری ہوں گے،
اگر جو ہے نا آپ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے کریں، اور آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے، تو سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ان کو فری کرنا ہوگا۔ تو ایسے علماء کرام جو سچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ اور علماء کرام کی صحبت تو ہمارے جو ہے نا دین کا ہی حصہ ہے، کہ علماء کرام کی صحبت تو جو ہے نا ہزار جنت کی بہاروں سے بہتر ہے۔ اور پھر بھی یہ بھی فرمایا کہ اگر علماء کرام کی صحبت اختیار کی جائے تو یہ وہ جو ہے نا ثواب کے لمحات ہوتے ہیں، علماء کرام کی زیارت جو ہے نا ثواب ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ میں اپنی کمیونٹی کو اور مسلمانوں کو جو ہے نا مضبوط کرنا چاہتے ہیں کچھ کام، تو آپ کے لیے ایک عام سے جو ہے نا نوجوان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنے علماء کرام کو پروموٹ کریں اور اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ اگر کوئی کسی بھی طرح سے کوئی جو ہے نا ان پر آنچ آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام کو بھی اس نہج کا بننا پڑے گا کہ عوام کو سمجھیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھیں، اور ہمارا جو بہتر طریقہ جو ہے نا، جو نوجوانوں میں جو کریم سسٹم ہے نا، وہ ہمارا کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی عقل جو ہے نا وہ کام کرنے والی ہوتی ہے، اس کی عقل جو ہے نا ریزنیبل ہوتی ہے، وہ اس کو اگر آپ سمجھ گئے، پھر آپ اس کو اگر سمجھا لے گئے، تو پھر آپ نے جو ہے نا دین کی خدمت کی۔ ورنہ اگر آپ یوں ہی اسٹیجوں پر اور بہت ساری چیزوں پر آ کر کے آپ نے وہ جو ہے نا عمق، اور پھر عمق کا تعمق میں جو ہے نا لمق، آپ نے اس طرح کی گفتگو کی، تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ ان کے سروں سے جاتی ہے، بس پھر وہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ بس خالی صرف ثواب کے علاوہ، صرف نیت کا خلوص ہونے کے علاوہ، بس صرف ثواب مل گیا، اس کے علاوہ قوم کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو میں یہی میرے کچھ پیغام تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر آپ سب کو بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت بہت شکر گزار ہوں فیض بھائی کا کہ آج اس طرح سے مجھے موقع ملا اور اس طرح کی اپنی بات کو رکھنے کا۔ جزاک اللہ۔ اگر میرے بولنے اور کہنے میں کسی بھی طرح کی خطا ہوئی ہو، شرعی غیر شرعی کوئی بات ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام، ماشاء اللہ بہترین انداز میں اور سنجیدہ گفتگو تمام ویورز کے لیے حضرت نے جیسے بتایا اسلام کے تعلق سے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ 2022 کے لیے کچھ ریزولیشن ہمارے نوجوانوں کے لیے اگر آپ دینا چاہیں۔ بالکل، میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی جس حالات میں آپ ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہمیں اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ہر چیزوں کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی جو ہے نا اس میں جائیے، سسٹم میں جائیے، کہیں پر بھی جائیے، آپ کو ایئرلی جو ہے نا پلاننگ کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایئرلی پلاننگ کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو سسٹم بناتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ بزنس کو دیکھیں تو ہمارا جو ٹریڈ سسٹم ہے وہ جو ہے نا اپریل سے شروع ہوتا ہے، فرسٹ ایئر، تو وہ بھی جو ہے نا مارچ وغیرہ میں ہی اپنی پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ کیا نیا سال ہوگا، کیا ہم نئے پروڈکٹس لے کر کے آئیں گے، اس میں ہمارے جو پرانے پروڈکٹس ہیں اس میں ہم کیا تبدیلیاں کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں وہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو پلاننگ کے بعد میں وہ نتیجہ بھی لیتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور بغیر جو ہے نا پلاننگ کے تو ہماری جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں ہے کامیابی کا۔ تو ہم جب 2022 آیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اسلام سے جتنا زیادہ قریب کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جتنا زیادہ قریب کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کوشش کریں کہ اسلام کو سمجھیں۔ اپنی پلاننگ کریں، ڈیلی بیسس میں ایک پلاننگ کریں کہ آپ ڈیلی بیسس میں اپنا ایک وقت نکالیں کہ ہمیں علماء کرام کی صحبت میں اس طرح کے بیٹھنا ہے، یا ایسے علماء کرام جن کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آج کل صحبت کا اختیار کرنا تو اتنا ایزی ہے کہ آپ 1 کلک پر آپ کہیں بھی ہوں، آل اوور دا ورلڈ ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ جو ہے نا دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھے ہوں اور اس سائڈ سے عالم دین سے آپ جو ہے نا رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس علماء سے قریب ہوں، اور اپنی جو فکر ہے، یہ اس طرح کی بہت سارے جو سوالات ہوں، بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو اسلام کو لے کر کے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، تو اس کو کلیئر کریں۔ اگر وہ کلیئر نہیں کریں گے، اسلام کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ عبادت کی اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کی جو لذت ہے وہ صحیح معنوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔
جب تک کہ آپ تو اپنے آپ حضور کو میں اسلام یہاں کو پہ ایک اسلام بات اہمیت بیان کی ہے۔ جو آپ نے فرمایا، جو اسٹوڈنٹ اور عالم دین، ان دونوں کے بیچ میں جو لینگویج کا جو گیپ ہے، اس کو کس قدر سے ہم لوگ اس کو پورا کر سکیں؟ ہاں بہت اچھا کوشچن ماشاءاللہ۔ میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی مینٹیلٹی کو، انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی اسٹڈی نہیں کر سکتے، کتابوں سے آپ اس کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ اس خود انوائرمنٹ میں نہ پہنچ جائیں، خود جو ہے نا اس ماحول میں نہ جائیں۔ تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ان لوگوں میں لے کے جائیں اور وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریں، صرف اور صرف دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ بات آپ نے کبھی کی جو ہے نا عالم دین کو کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کی بات کو سمجھنا ہوگا، ان کی لینگویج کو، ان کے انوائرمنٹ کو، تو آپ صرف اور صرف ان سے دوستی صرف اس لیے کریں، ان سے تعلقات اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ کا پیغام ان کو تک پہنچانا ہے۔ تو صرف اور صرف اس مینٹیلٹی کے ساتھ میں اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ہی دشمنی کرنے کے اس نیت سے آپ ان کے نزدیک جائیں، ان کے پاس میں بیٹھیں، ان کو سمجھیں۔ اور میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے۔ کیا ہوتا ہے کہ آج ایک ہماری ایک پرانی میت ہے کہ اگر کوئی عالم دین وہی بڑا ہوگا جو مکمل طور پر عوام سے دور ہوگا۔ آج بھی ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم کہیں بھی ایک اہم مقرر جو آتا ہے جو سب سے، تو وہ کیا ہوگا کہ لاسٹ میں ایک دم آئے گا اور اس کا بس صرف اور صرف چرچا ہوتا ہے، چہرہ بس خالی 15-20 منٹ کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس پر اس کے ہاتھ میں جو ہے نا ہنسی نہیں ہوگی، نہ اس کے چہروں پر ہنسی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ایک دم بالکل اسٹرکٹ ہوگا۔ دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں ایز اے مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ اگر ہم مینٹیلٹی کے ایک ساتھ میں لے کر کے جائیں گے کہ ہم ان کے پاس میں جائیں گے اور لوگوں سے، اور ہم میرا ادب ہونا چاہیے، میرے سامنے کوئی بیٹھ نہ جائے، انہوں نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، پہلے سلام، اس طرح کی تمام چیزوں کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوہ کو اور ان کی جو ہے نا ان کی تبلیغی جو ہے نا کارکردگی تھی، ان کے جو رویے تھے، جو ان کے ایتھکس تھے، انہوں نے جو اڈاپٹ کیے، یا خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیے، خود ان کے اندر سے جو چیزیں نکلی، وہ تمام تر چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ جو ہے نا ہر کسی سے ہمدردی کیا کرتے تھے، اس کی جو ہے نا سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے نا جب آپ جائیے کسی بھی نوجوان کے پاس میں جائیے، تو ان کے پاس میں صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ چلو چائے قہوہ چلتے ہیں، آئی ہوٹل پہ بیٹھ لیتے ہیں، یا یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ کر، تمام مسائل ہوتے ہیں، یہ نہ کر کے آپ صرف اور صرف اس مقصد سے پہنچے کہ ہمیں ان تک کچھ پہنچانا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ تو آپ ان کو ایک اپنے طور پر ایک فرینڈ کے طور پر دیکھیں۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو فرینڈ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے امام کے مسجد صاحب، تو میں نے بہت سارا یہ سنا ہے کہ ارے امام صاحب تو جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ میں گھوما کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی اہمیت بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اہمیت ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی۔ آپ اپنے اہمیت صرف ہے اسلام کی، آپ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو سمجھنا یہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ رنگنے جا رہے ہیں اور رنگ کر کے خود جو ہے نا آپ رنگ کر کے آ گئے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد آپ کا ہونا چاہیے کہ ہمیں رہنمائی کرنی ہے، خود جو ہے نا رہنمائی حاصل کر کے نہیں آ جانی ہے۔ تو اشاروں میں کچھ چیزیں سمجھی تو انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے، تو ان کے زبان کو بھی سمجھیں گے، ان کے میتھڈ کو بھی سمجھیں گے، اور ان کے انوائرمنٹ کو بھی سمجھیں گے، اور تو کہیں نہ کہیں آپ کاؤنسلنگ بھی کر پائیں گے اور ان کی صحیح معنوں میں رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ اور آپ کے خود اللہ تعالیٰ پھر وہ جو ہے نا وہ جذبات اور وہ جو ہے نا وہ مینٹیلٹی آپ کی بنا دے گی کہ جو ہے نا ہاں ان کی رہنمائی اگر کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کیسے کرنے سے بھی بہت اہم یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنمائی کرنی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ہم کسی کی رہنمائی کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ارے چلو نماز کا طریقہ ان کو سکھا دو۔ بالکل نماز اہم ہے، بالکل نماز اہم ہے، اس کے سوا تو ہمارا چارہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا پلر ہے، لیکن کیسے آپ تک اس کو پہنچانا ہے، جو ہے نا نماز کی اہمیت اس کے اندر کیسے پہنچانی ہے، یہ زیادہ جو ہے نا ضروری ہے۔ دیکھیے اگر آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ کیسا رسول بھیجیں، تو وہ رسول کیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وَيُزَكِّيهِمْ کا پہلے مسئلہ آیا کہ ان کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر اب ان کو کتاب سکھاتے ہیں، پھر جب ان کا تزکیہ نفس، ان کا دل صاف ہو جائے گا، پھر جو ہے نا ان کے اندر شریعت وہ سیکھ جائیں گے، والحکمہ پھر آپ ان کی حکمت کی باتیں بتائیں گے،
تو وہ خود حکمت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی اور آپ سے بھی وہ حکمت لینے کے لائق ہو جائیں گے. تو یہ جو اسلوب ہے نا یہ ہمیں ضرور سیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نماز کو سمجھانے سے پہلے ہمیں نماز ہمارے لیے اہمیت کیوں ہے، اہم کیوں ہے، وہ ہمیں سمجھانا ضروری ہوگا. بعد میں پھر ہم نماز کو سکھائیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ، بہترین انداز اور بہترین سنجیدہ انداز میں آپ نے مولانا بلال قادری صاحب کی گفتگو کو سماعت کیا. امید کرتے ہیں تمام سامعین ناظرین کو بخوبی حضرت کا انداز اور حضرت کی اسپیچ پسند آئی ہوگی. ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت اپنے بیزی شیڈول میں سے نکالا اور دعوت سخن دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وقتاً فوقتاً کرم فرماتے رہیں اور پروگرام میں شرکت کرتے رہیں. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرما دیں. فیض بھائی آپ ہی دعا کر دیں تو زیادہ نہیں حضور، اب دعا فرما دیں. لك الحمد لله صلى الله على النبي وعلى وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رب مصطفیٰ بطفعل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب یہاں پر جمع ہوئے اے رب کریم دین کو سمجھنے کے لیے نیک جذبات کے ساتھ میں. اے رب کریم ہم یہاں پر جمع ہوئے اور یہاں پر ہم نے وقت دیا. اے رب کریم ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے رب کریم ہم نے یہاں پر جو بھی سنا ہے اے رب کریم اس کو خود پہلے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کو یاد رکھ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العزت اے رب کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی نعمتیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہمارا لمحہ فکر پروگرام مکمل ہوا. اب انشاءاللہ تعالی ایک نئی سیریز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.